अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह नास पढ़ते हैं। सूरह नास, नास का मतलब लोग। तो ये सूरत कुरान पाक की आखिरी सूरत है और इस सूरत में सिर्फ एक बात है। क्या बात है? अल्लाह की पनाह मांगना। आप देखें कि इसमें सिर्फ पनाह मांगी जाती है। किस से मांगी जाती है, यानी किस चीज से अल्लाह की पनाह हम मांगते हैं, ये अल्लाह ने हमें खुद सिखाया है। ये बहुत अहम बात है जिसको हम भूले हुए हैं। असल में जो हम वसवसा डालते हैं, वसवसा क्या होता है? वसवसा एक ख्याल होता है जो बुराई की तरफ बंदे को उकसाना है। यानी बंदा कहता है आओ यार चलें जरा फिल्म देखें, ये बुरा काम है ना। आओ देखें जी, नमाज को भूल जाता है, बंदा कहता है चलो फिल्म देखते हैं, ड्रामा देखते हैं। आओ जी हम ज़रा थोड़ा सा जो है उसके साथ ज़रा मजाक कर लें या उसको तंग करें किसी को, या आए जी हम किसी को टेक्स्ट करते हैं फ़ोन से, ये जो है दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। यानी और दूसरा किसी को वसवसा डालना, ख्याल डालना कि तू बुरा काम कर हमसे, या इस तरह। यानी ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें, सब ख्याल जो हैं ये बुरे, ये इंसान में मौजूद होते हैं और इंसान वो करता है। तो इस बुरे ख्यालात को वसवसे कहा जाता है और यही वसवसे शैतान डालता है बंदे में और फिर बंदे को इस काबिल कर देता है कि वो बुरा काम कर बैठता है। क्योंकि शैतान जो है ना वो यही काम करता है कि वसवसा डाला, ख्याल डाला बुरा, और फिर एक तरफ हो गया। यानी बंदे ने अल्लाह को याद किया, एक तरफ हो गया। फिर वो दोबारा उसने ख्याल दोबारा डाला, फिर बंदे ने अगर अल्लाह को याद किया फिर दोबारा साइड पे हो गया। तो इस तरह से वो बंदे में वसवसे डालता है, क्योंकि अक्सर बंदे अल्लाह को याद करने वाले नहीं होते। तो इसलिए वो फिर शैतान की चालों में आ जाते हैं। फिर रिश्वत भी लेते हैं, धोखा भी करते हैं, जिना भी करते हैं, लवातत भी करते हैं, बेहयाई भी करते हैं, और गबन भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो गुनाह हैं, और फिर अल्लाह को नाराज कर बैठते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने ये हमारे ख्यालात जो हैं जिनसे, क्योंकि जो इंसान में कोई अमल पैदा होता है पहले उसका ख्याल बंदे में आता है, और ख्याल लाने वाले बंदे में कौन है? वो या तो आपके दोस्त होंगे, या रिश्तेदार होंगे, या आपके घर वाले बीवी बच्चे होंगे, या फिर शैतान होता है, या फिर वो ख्याल अल्लाह की तरफ से आता है, या फिर फरिश्ते लाते हैं। इसलिए कि ख्याल जो होते हैं वो बंदे में चार तरह के होते हैं, चार किस्म के। एक तो ख्याल बंदे में वो आता है कि जो बुरा काम करने का, कि भाई बुरा काम कर ले, ख्याल आता है, थोड़ी देर के बाद चला जाता है। यानी थोड़ी देर आता है फिर उसके बाद चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर आता है कि बुरा काम कर भाई तू। तो इस तरह वो बुरा ख्याल आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। तो ऐसा ख्याल जो वक्फे वक्फे से आता है, बुरा ख्याल है, वो शैतान की तरफ से आता है, और उसका इलाज औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना है। यानी जब भी बुरा ख्याल आता है तो आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, या फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें। क्योंकि ये बुरा ख्याल जब आता है, ये थोड़ा थोड़ा होते होते ये फिर जब पक्का हो जाता है, ख्याल का पक्का होना जो है उसको कहते हैं नियत। नियत का मतलब इरादा। तो ये बंदे फिर इरादा पैदा हो जाता है। तब जब इरादा हो गया तो फिर उसके बाद अमल होता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि यह शैतान यही काम कराता है। वो ख्याल थोड़ा सा बुरा डालता है, फिर उसके बाद फिर ख्याल को फिर डालेगा, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर डालेगा।
تو خیال کو پکا کرے گا بندے میں، یعنی بندے کا ارادہ بنائے گا، نیت بن جائے، ارادہ بن جائے، پھر وہ برا کام کر لے، یہ چاہتا ہے وہ، اور یہ کراتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایمان جو ہمارا ہے اس کی جگہ دل ہے، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، تو دل میں ایمان ہوتا ہے۔ اور شیطان جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شیطان جو ہے وہ اپنی سونڈ جو ہے بندے کے دل پر رکھ بیٹھتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جو ہے نا بندے کے اندر دل میں وسوسہ یعنی برا خیال پیدا کرائے۔ اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اگر ذکر نہیں کرتا تو وہ پھر اپنے اس خیال کو پکا کر کے وہ بندے کا ارادہ بنا لیتا ہے، پھر بندہ برا کام کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا یہ شیطان کے کام ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ ناس بھی شیطان سے بندے کو بچانے کے لیے، اور ایسے لوگ جو شیطان ہوتے ہیں، یعنی آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بیگم بھی ہو سکتی ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، جو آپ کو برے کاموں میں یا غیر شرعی کاموں میں آپ کو الجھا دیتے ہیں، کیونکہ ایسا خیال جو آپ کے اندر ڈالتے ہیں وہ پھر آپ کے لیے شیطان ہی ہوتے ہیں، کیونکہ والناس جو ہے اس کا مطلب شیطان ہی ہے، یعنی جو لاسٹ جو اس کا والناس جو ہے من الجنتی والناس، سو اس والناس کا مطلب، تو یہ لوگ شیطان جیسا کام کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں ناس جو ہے وہ 5 دفعہ استعمال ہوا ہے، ان سب پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن دوسرا خیال جو آتا ہے بندے میں وہ برا خیال ہوتا ہے، برا خیال آتا ہے پھر وہ کافی دیر تک ٹھہر جاتا ہے، جاتا ہی نہیں ہے، برا کام کبھی کروا کے ہی جاتا ہے۔ تو ایسا برا خیال جو آتا ہے وہ بندے کے نفس کی طرف سے آتا ہے، تو اس کا علاج ہے استغفار۔ یہ بندہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار یعنی کہ بندہ پڑھے تو پھر وہ خیال ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے 2 خیال اچھے ہوتے ہیں، یہ 2 خیال برے میں نے آپ کو بتائے، اسی طرح 2 خیال اچھے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا خیال بندے میں آتا ہے، تھوڑی دیر آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد چلا جاتا ہے۔ جیسے نماز کا ٹائم ہو گیا، خیال آیا نماز پڑھ لو، پھر کسی کام میں بندہ لگا ہوا ہے، لگا رہتا ہے، پھر خیال آتا ہے یار نماز نہیں پڑھی ہو، پڑھ لے۔ وہ خیال بندے کو وہ فرشتے ڈالتے ہیں، تو اس وقت نماز پڑھ لینی چاہیے، خیال کو وہ پورا کر لینا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات خیال بندے میں آتا ہے، اچھا خیال ہوتا ہے اور وہ ٹھہر جاتا ہے، بندہ وہ کام کر لیتا ہے جو نیک کام ہوتا ہے، یعنی یہ اچھے کام کرانے کا خیال بندے میں آتا ہے پھر ٹھہر جاتا ہے، پھر وہ اچھے کام کرا کے ہی جاتا ہے اکثر۔ تو یہ کام جو کرانے والا اچھا خیال ہوتا ہے جو بندے میں ٹھہر جاتا ہے اور اچھا کام کرا کے جاتا ہے، یہ خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس طرح سے خیالات کا میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بندے کا ذہن جو ہے اس کو خراب کرنا، خیالات کو منتشر کرنا، وہم میں ڈالنا، اس کے دماغ کو خراب کر دینا، یہ سب جادو سے ہوتا ہے، اور جادو جو ہے یہ برحق ہے، جادو ہوتا ہے۔ یہ سورت جو سورہ فلق اور سورہ ناس جو آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا لبید بن عاصم، اس نے اور اس کی 2 بیٹیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی جو تھی، اس کے کنگھی کے جو یعنی ٹوٹے ہوئے جو دندانے تھے وہ کہیں سے ڈھونڈے، اور پھر بال مبارک وہ ڈھونڈے، پھر انہوں نے اس کے اوپر جادو کیا اور ایک موم کا پتلا بنایا، اس کے اندر سوئیاں ڈالیں، اور اس طرح سے وہ انہوں نے جادو کا سامان بنایا۔ یعنی یہ جادو کا سامان جو تھا وہ پھر انہوں نے بنا کر ایک کنواں تھا اس کے نیچے رکھ دیا۔ اب جب وہ رکھ دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اثر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
دل پر اور عقل پر تو اس کا اثر نہ ہوا، لیکن وہ تھوڑا بیمار اور تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس وقت دو فرشتے آئے اور انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے کہ وہ ایک کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا ان کے اوپر جادو ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ لبید بن عاصم جو یہودی ہے اس نے کیا ہے، اور یہ جو ہے جادو کا سامان وہ فلاں کنویں کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، اور پھر صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ آپ جاؤ اس کنویں کے نیچے سے پانی نکال کر، اور اس کے نیچے کچھ بوجھ ہوگا پتھر وغیرہ یا کوئی، اس کو نکال کے تو وہاں سے وہ آپ جادو کا سامان جو ہے وہ لے کے آؤ۔ تو اس طرح سے وہ جادو کا سامان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور تو وہاں پر جو ہے وہ جادو کا سامان جو ہے وہ انہوں نے کنویں کا پانی جو ہے وہ نکالا، اس کے بعد پتھر تھا، وہ پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے کھجور کے گابے کی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی تھے، اور کنگھی جو تھی اس کے ٹکڑے جو تھے وہ جو ٹوٹے وہ بھی تھے ان دندانوں پر، اور اس طرح سے ایک کمان والا چلہ تھا اس کے اوپر گرہیں لگی ہوئی تھیں جو کہ 11 گرہیں تھیں، اور موم کا ایک پتلا تھا جس پر 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، سوئی چبھوئی ہوئی تھیں 11 سوئیاں۔ تو اس طرح یہ سارا سامان لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 2 صورتیں لے کر آئے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان دونوں صورتوں کی آیتیں جو ہیں وہ 11 ہیں، اور 11 اس میں سوئیاں تھیں، اور 11 اس میں جو ہیں وہ گانٹھیں لگی ہوئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک آیت پڑھتے تھے تو وہ ایک گانٹھ کھل جاتی تھی اور ایک سوئی باہر نکل آتی تھی۔ تو اس طرح سے جب یہ 11 آیتیں پوری پڑھیں تو وہ جو ہے وہ تمام سوئیاں باہر نکل آئیں اور تمام گانٹھیں کھل گئیں، اور اس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ جادو کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ جو صورت ہے سورہ ناس جو ہے یہ خاص طور پر جادو کے لیے بہت اہم ہے، اور جب کسی پر جادو کا اثر ہو، اور یا نظر ہو یا جادو ہو یا شیطانی اثر جیسے ہوتا ہے تو وہ آسیب یا اس طرح کہتے ہیں، تو ہوائی اثر ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں، تو اس طرح کا اثر ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ ناس کو 1000 دفعہ پڑھنا ہے، 1000 دفعہ درود شریف پڑھیں اول آخر، اور پھر پانی پر دم کرتے جائیں، اور وہ پانی جو ہے وہ پھر آپ اس کو پلائیں جس پر جادو ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو سورہ ناس جو ہے اس کی بڑی شان ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پر کرم فرمایا اور ہماری روحانی اصلاح فرمائی، کیونکہ یہ صورت جو ہے ہماری روحانی اصلاح بھی کرتی ہے اور ہمارے خیالات کو بھی پاک کرتی ہے، اور ہمارے اندر جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو لاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے خود سکھایا ہے کل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل یعنی لوگوں کو بتا دو، کہہ دو لوگوں کو، سب کو بتا دو، اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دو، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، یعنی لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، اس میں پہلا ناس استعمال ہوا ہے، ناس کا مطلب لوگ، یہ اس صورت میں ناس 5 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو پہلی دفعہ جو ہے کل اعوذ برب الناس، یعنی کہہ دے لوگوں کو کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، جو لوگوں کا رب ہے۔ اب لوگوں کے رب کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر رب الناس، لوگوں کا رب، اس لیے فرمایا گیا ہے، اس میں اس ناس سے مراد بچے ہیں، کیونکہ انسان سب سے پہلے بچہ ہی ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو بچہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کو کھانا پینا اس کی ہر ضرورت ہوتی ہے،
اور ہر ضرورت پر اس کی پوری کرنے والا جو ہے وہ رب ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا رب الناس، بچوں کو بھی کہو کہ وہ بھی اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ تو اللہ کی پناہ وہ بھی مانگا کریں، کیونکہ بچوں پر بھی شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، ان کو نظر بد لگ جاتی ہے اور ان کے اوپر شیطان جلدی حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کے لیے بھی آپ سورہ ناس پڑھا کریں، سورہ فلق پڑھا کریں اور ان پر دم کیا کریں۔ تو اس طرح سے قل اعوذ برب الناس، پہلے ناس سے مراد یعنی بچے جو ہیں وہ، اور ان کو بھی اللہ کی پناہ میں دینا ہے۔ اور اس طرح سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم آیا ہے، اور انسان جب بڑا ہوتا ہے اس کی بھی روزی پانی کھانا پینا ہر چیز وہ اللہ دیتا ہے، وہ رب ہے، وہی پالتا ہے۔ اس لیے رب سب کا رب ہے، ہر ایک کو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور ہر ایک کی ضرورت کو پوری فرماتا ہے۔ تو اس لیے رب کی پناہ میں جب آپ آ جائیں گے تو پھر اللہ آپ پر کرم فرمائے گا۔ لوگوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنے رب کی پناہ مانگ لیا کریں۔ پھر آگے فرمایا مالک الناس، مالک الناس، مالک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، ناس کا مطلب لوگوں کا بادشاہ۔ جب دیکھیں نا بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جوان ہو جاتے ہیں، تو اب جوان جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، اس وقت اللہ کو وہ مالک مانے، مالک کا مطلب بادشاہ۔ اب اس وقت بندہ اللہ کو اپنا بادشاہ مان کر اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا مالک الناس، کہ اللہ جو ہے لوگوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، لہٰذا لوگ جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں، یعنی شریعت کے مطابق ہر عمل کریں اور ایمان کی حفاظت کریں، شریعت کے مطابق ہر عمل کر کے قرآن و سنت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں۔ پھر اگر معاملات میں شیطان اور نفس اور کسی اور چیز کی آمیزش ہوتی ہے تو پھر اللہ کی پناہ مانگیں۔ تو اللہ کی پناہ مانگ کر، تو اللہ کی پناہ جب مانگیں گے تو پھر اللہ بندے پر کرم فرمائے گا، اس کو پناہ ضرور دے گا۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں کہ الہ الناس، الہ الناس، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ ناس کا مطلب لوگ، یعنی لوگوں کے معبود کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب لوگوں کا معبود یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے، واحد ہے، جس کو سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس سب کچھ اسی کے لیے عبادت ہم کرتے ہیں۔ تو الہ الناس وہ لوگوں کا معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے، سب لوگ اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ الہ الناس عبادت کے لائق وہی اللہ ہے، اس کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں جب بندہ عبادت کرتا ہے، اب اس میں ویسے آدمی جو ہے جب جوان ہوتا ہے اس کے بعد بوڑھا ہوتا ہے، اب بوڑھے جو ہوتے ہیں نا پھر آپ کو پتہ ہے تو وہ پھر زیادہ تر جو ہے وہ مصلی کے ساتھ لگ جاتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھیں گے، کوئی نیک کام کریں گے، اس میں لگ جائیں گے، عبادت میں زیادہ شوق ہوتا ہے ان کا۔ تو اس لیے الہ الناس یعنی اس ناس سے مراد وہ بوڑھے لوگ ہیں جو کہ عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو بھی اپنی اللہ کے سامنے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر بھلانے والا بھی شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگیں گے تو نماز پڑھنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ بھلانے والا شیطان بھلا بھی نہیں سکے گا، اور ذہن میں جب نماز پڑھتا ہے خیال آتے ہیں تو بندہ پہلے ہی نماز پڑھنے سے پہلے دعا کر لے، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان سب شیطانوں سے جو نماز میں خلل ڈالتے ہیں اور جو نماز کو بھلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر پناہ دے دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن پاک میں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، کیونکہ شیطان آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے وہ تکلیف دے گا، ڈسٹرب کرے گا،
اور تاکہ آپ کے ذہن میں وہ کسی قرآن کی بات کا اثر غلط ڈال دے گا یا اس طرح سے وسوسے ڈالے گا، تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ آپ قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ تو اس طرح سے آگے دیکھیں کہ اصل میں یہ پناہ جو مانگ رہے ہیں ہم کس وجہ سے، کس لیے مانگ رہے ہیں، یہ اگلی آیت میں اللہ نے فرما دیا، من شر الوسواس الخناس، یہ اصل خناس ہے جس کے وسوسے سے ہم، جس کے شر فساد سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے خود سکھایا ہے کہ یہ جو خناس ہے، خناس وہ شیطان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ شیطان ہے جو اپنی سونڈ جو ہے بندے کے دل پر رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر بندے کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے، برے وسوسے ڈالتا ہے، پھر بار بار وسوسے ڈال کر ان کو، برے خیالات کو پکا کرتا ہے تاکہ بندہ گناہوں پر عمل کرنا شروع کر دے۔ یعنی جو وسوسے ڈالے ہیں نا اس طرح کے گناہ پر عمل کرنا شروع کر دے، یہ اس کا خیال ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خناس جو ہے ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر جب اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا تو پھر وہ بندے میں مسلسل خیال ڈالتا ہے، اور اس طرح سے آپ دیکھیں اللہ کا ذکر کرنے والے کتنے ہیں، بہت کم ہیں، اور اس لیے اکثر لوگ اسی کے خیال میں وہ بہت مگن ہو جاتے ہیں، کیونکہ خیال جب ایک دفعہ آیا، دوسری دفعہ آیا، تیسری دفعہ خیال پکا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نیت بن جاتی ہے، ارادہ بن جاتا ہے، پھر وہ برا کام لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ خیال ڈالنے والا کیا کرتا ہے، اگلی آیت میں فرمایا الذی یوسوس، یہ وہ ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، صدور کہتے ہیں سینے کو، سینے کے اندر دل ہوتا ہے، اس میں صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ یعنی یہ ایسا یہ ہے جو کہ بندوں کے اندر وسوسے اور برے خیالات ڈالتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا اب اس جو ناس ہے، اس میں صدور الناس، اس ناس سے مراد تمام وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان میں وسوسے ضرور آتے ہیں، کیونکہ نیک عمل کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہی ایسا ہوتا ہے جو شیطان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور شیطان اس کے اندر وسوسے ڈالنے کے لیے بڑے بڑے اپنے چیلے بھیجتا ہے اور بڑی بڑی طریقے اختیار کرتا ہے۔ بندہ اگر جس ذہن کا ہے اسی ذہن کے مطابق، اس مضمون کے مطابق، اس خیال کے مطابق اس میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں، تو یہ شیطان کے کام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ نیک لوگ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، نماز پڑھیں، اچھے کام کریں، قرآن پڑھیں، کچھ بھی اور اچھے کام جو بھی کریں، تمام نیک لوگوں میں پھر شیطان وسوسے ضرور ڈالتا ہے، تو یہ اس کا کام ہے۔ تو یہ وسوسے ڈال کر برائی کی طرف لاتا ہے، اور دل جو ہے کیونکہ اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، شیطان ایمان کو چوری کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے وہ برائی سے اس کو پتہ ہے کہ بھئی برا کام کرے گا تو اس کا ایمان اس کے اندر سے باہر چلا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بندہ بے حیائی فحاشی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب وہ دھوکہ دہی کر رہا ہوتا ہے یا ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے یا بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس میں نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں، تو اس میں پھر یہی شیطان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ شیطان بندے میں وسوسے ڈالتا ہے اس کے دل میں، سب نیک لوگوں میں یہ اس طرح کی حالت ہے اس کی، تو اس لیے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، تو پناہ مانگنا بہت ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو شیطان جو وسوسے ڈالنے والا ہوتا ہے یہ کون ہوتا ہے، کون ہوتے ہیں، آگے فرمایا آخری آیت میں من الجنتی والناس، من الجنتی والناس، جنہ کا مطلب جن، یعنی شیطان جنوں سے بھی ہوتا ہے، والناس اور انسانوں سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ انسان وہ انسان جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آیا آپ کا دوست، اس نے کہا آؤ جی یہ جو ہے نا یہ کاروبار اچھا ہے، اس میں شارٹ کٹ کے ذریعے ہم بہت جلدی امیر ہو جائیں گے، یہ چکر چلانا ہے، اس طرح سے اب آپ کے اندر وسوسہ ڈالا اس نے کہ یہ جو ہے نا جی اس طرح دھوکہ دہی کرنی ہے،
اس طرح سے چکر دینا ہے تو آپ کے اندر وہ خیال آ گیا کہ بندہ جو ہے نا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اب وہ جو ہے نا اس نے آپ کو اکسایا، آپ کو خیال جو ہے وہ برا ڈالا، آپ تیار ہو گئے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے بعض بندے جو بے حیائی فحاشی کرنے والے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں آئیں جی فلاں جگہ پہ جو چلتے ہیں، وہ جی فحاشی بے حیائی کا بڑا پروگرام ہے تو ہم چلتے ہیں وہاں۔ اب آپ کو وہ اکسا رہا ہے دوسرا بندہ، تو پھر وہ اس کے اکسانے پہ آؤ جی چلو چلتے ہیں جی، تو اس طرح سے وہ دوسرے کے کہنے پہ، تو وہ ایسا جو کہنے والا ہوتا ہے، یہی اس والناس کا مطلب جو آخری ہے، اس کا مطلب یہی بدبخت آدمی ہے جو شیطان ہے، جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، من الجنتی والناس۔ تو ایسے لوگ جو برائی کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں، یہ واہیات لوگ ہیں، بے حیا لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، اور یہ شیطان ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا والناس، تو ایسے لوگ ہیں۔ تو یہ کیونکہ خود بھی تو وہ گناہ کرتے ہیں نا، پھر آپ کو بھی اس برائی گناہ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ اللہ کی پناہ جب بندہ مانگتا ہے نا تو پھر اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو وسوسہ ہوتا ہے، یہ وسوسہ شہوت کا بھی ہوتا ہے، یعنی بندہ بے حیائی فحاشی کرنے کے لیے وہ خیال ڈالتا ہے، شیطان بھی ڈال سکتا ہے اور بعض اوقات انسان بھی ڈالتے ہیں، تو پھر بندہ ان کی بات مان کر بے حیائی فحاشی کرتا ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس طرح اصل کام اس شیطان کا یہی ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کو اس سے چھین لوں، چوری کر لوں، تو وہ اس میں پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے وسوسہ غضب اور غصے کا بھی ہوتا ہے، بندے کے اندر کوئی غصہ ڈلواتا ہے، غصہ ڈلوانے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، جب غصے میں آیا نا تو پھر وہ لڑائی مارے گا یا پھر قتل کرے گا، کوئی ایسا کام ہو جائے گا۔ تو اس لیے غضب اور غصہ، وسوسہ جو ہے وہ بعض اوقات غضب اور غصہ ڈالتا ہے وسوسے کے ذریعے خیال کے ذریعے، تو پھر وہ بندے میں ایسا غصہ آتا ہے تو پھر وہ قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں ان میں وسوسہ خیال آتا ہے، دیکھو یار تو بڑا امیر آدمی ہے، تو جو ہے نا کپڑے اتنے، یہ فلاں چیز، اور اس طرح بندے میں پھر وہ ریاکاری ہوا، فخر و غرور، تکبر پھر آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی وسوسہ ڈالا اس نے، وسوسے نے بندے کو، خیال نے پھر فخر و غرور، تکبر، ریاکاری، دکھاوا وہ پیدا کر دیا۔ اسی طرح بعض بندوں میں حرص ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، وہ بھرتے نہیں ہیں، پھر وہ وسوسہ آیا بھائی تو اور زیادہ، اور حرص، لالچ اور طمع، پھر وہ طمع، حرص، لالچ میں کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی سے رشوت لیتا ہے، کسی کو وہ کچھ اور کرتا ہے، تو یہ اس طرح سے گناہ گار ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں یہ بندے کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو یہ آخر میں جو ناس آیا ہے، اس کا مطلب وہی مفسد لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، دوسروں کو گناہوں میں ڈالنے والے ہیں، شیطان کا کام کرنے والے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ قل اعوذ برب الناس، یعنی لوگوں کو کہہ دو کہ میں اس کی پناہ میں آتا ہوں جو سب لوگوں کا رب ہے، مالک الناس، جو تمام مخلوق کا بادشاہ ہے، تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، وہی اللہ جو ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس، جو سب لوگوں کا رب ہے، جو سب لوگوں کا معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، تو اس کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، یہ جو خناس جو ہے، یہ جو جب ذکر کرو تو وہ دور ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے ذکر سے بندہ غافل ہو تو وہ دل میں بیٹھا ہے برا خیال ڈالنے کو، تو اس طرح کا شیطان جو وسوسے ڈالنے والا ہے، شر فساد ڈالنے والا ہے، اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کا جو رب ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، اور جو لوگوں کا معبود حقیقی ہے، اس کی پناہ چاہتا ہوں، یہ شیطان اور یہ جو خناس ہے اس سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تو اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ من الجنت والناس، یہ جنوں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں سے بھی ہوتا ہے، کبھی وہ وسوسے خیال جن ڈالتے ہیں، کبھی انسان بھی ڈالتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہم پر بڑی خوبصورت صورت اللہ نے نازل کی، اس طرح سے ہمیں خیالات ہمارے اچھے بنائے، کیونکہ خیالات جو ہیں وہ جب
پختہ ہوتے ہیں تو پھر وہ نیت بنتی ہے، ارادہ بنتا ہے، پھر اس کے ساتھ عمل بنتا ہے، پھر بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے یہ کرم فرمایا کہ یہ صورت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل میں غیر کی محبت کو نکالنا ہے تو سورہ ناس پڑھو۔ اگر آپ چاہتے ہیں مخلوق میں سے کسی شے کی محبت آپ میں آ گئی ہے، اس کو نکالنا ہے، سورہ ناس پڑھو۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کی محبت آپ میں بس گئی ہے، اس کو نکالنا ہے تو پھر سورہ ناس پڑھو۔ اسی طرح اگر خیالات جو بہت چھائے رہتے ہیں آپ پر، ان کی صفائی کرنی ہے تو پھر سورہ ناس پڑھو۔ سورہ ناس ہر قسم کے جناتی جادو اور ٹونے اور جو عصیب اور فساد فتنے جو ہیں اور وساوس جو ہیں، ان سب سے بچا کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کرم سے اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل اور رحمت بندے پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر اس کی رحمت کا سہارا چاہیے، کیونکہ ہم اس کی رحمت کے بغیر نہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت جو ہے اس کا سہارا لیں، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، قرآن و سنت کو کبھی نہ چھوڑیں، شریعت کو کبھی نہ چھوڑیں، اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے رات کو بستر پر جاتے تھے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک دفعہ پڑھتے تھے، پھر دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم مبارک پر پھیر لیتے تھے، پھر دوسری دفعہ اسی طرح کرتے تھے کو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس وہ ایک دفعہ پڑھتے تھے سب، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ اسی طرح تیسری بار بھی اسی طرح کرتے تھے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار پڑھ کر پھر اس کو اپنے ہاتھ مبارک پر دم کرتے تھے، پھونک مارتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ اس طرح 3 دفعہ یہ کرتے تھے، اس کے بعد سوتے تھے۔ تو اس طرح آپ بھی کیا کریں تو آپ کو رات کو نیند بھی اچھی آئے گی، اور شیطان اور نفس اور معاملے جو ہیں وہ باقی جو تنگ کرنے والی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کی نیند بھی اچھی ہوگی۔ بچے اگر تنگ کرتے ہیں، ان کو اگر وہ روتے ہیں یا ان کو نیند اچھی نہیں آتی تو آپ ان کے اوپر بھی یہ دم کریں، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس دم کر کے پھونک مار کے اپنے ہاتھوں کو ان پہ ہاتھ پھیریں، تو انشاءاللہ بچوں کو بھی نیند اچھی آئے گی، اور اس طرح سے ہماری دنیا اور آخرت میں سکون بھی ہوگا اور اللہ کی رحمت بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔